दूसरे मैं फैकल्टी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस अंदाज से इन्होंने ये इल्म आपको दिया। अब ज़माना ऐसा है, इससे पहले वो ज़माना था कि उस्ताद के पास ही किताबें होती थीं, कलमी नुस्खे होते थे, तो लोग बरसों लगाते थे उस्ताद के कदमों में बैठकर और इल्तिजा करते थे कि इल्म शेयर करें। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो किताबों में इल्म प्रिंटिंग के ज़रिए गया, उसके बाद अब ऑनलाइन है, अब क्लाउड्स के अंदर भी मौजूद है। मगर उस्ताद फिर भी वो रास्ता दिखाता है कि आप किस तरह से इल्म को हासिल करें और किस तरह से उसके लिए जजमेंट पैदा करें। तो उस्ताद का भी बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है और ज़िंदगी भर आप इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसी रोल में आप मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुमकिन है आप अपने किसी यूनिवर्सिटी में तालीम ना दे रहे हों, उस्ताद वहाँ ना बने, मगर माशरे के अंदर बच्चों के लिए, छोटों के लिए और अपने इर्द गिर्द आप अपना इल्म का ट्रांसफ़र, अपनी नॉलेज और अपनी विज़डम का ट्रांसफ़र करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं चाहता ये हूँ कि आप इस बात की कदर करें जो माशरे का सुतून है। पाकिस्तानी माशरे का एक बहुत बड़ा अहम सुतून ख़ानदान है। तो आप अपने वालिदैन के मशकूर रहिए, उनकी मेहनतों से आप यहाँ पहुँचे हैं, उनकी तरबियत से आप यहाँ पहुँचे हैं, कभी इसको भुलाइएगा मत। मैं कल एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की महफ़िल में लोगों से गुफ्तगू कर रहा था और मैं ख़ुद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो लोग बाहर जाते हैं मेहनत करने के लिए, एक तो हमने अपना नुकसान बहुत किया, हमने जो इल्म आपको एलीट बनाया है माशरे में, आपने मेहनत से पढ़ा है, ये रिसोर्सेज बड़े महदूद हैं। मेरा बस चले और आपका बस चले और मुल्क का बस चले तो ऐसी हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं, क्योंकि दुनिया को इस वक्त इल्म को लेकर चलने वाले लोगों की ज़रूरत है, मगर वसाइल की कमी की वजह से हम कर नहीं पाते। तो लिहाजा मैं तो कहता हूँ इस मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ कि हमने इतने अच्छा एलीट पैदा किया जो दुनिया में फिर हमने एक्सपोर्ट किया और अच्छी तरबियत के लोगों को एक्सपोर्ट किया। उन्होंने दुनिया में मेहनत की, यकीनन उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, मगर प्रोडक्टिविटी जो अमानत इस मुल्क ने आपको दी है वो मजबूरन बेचारे बाहर जाकर अपनी रोज़ी कमाने के लिए बाहर गए। तो मैं समझता हूँ उनको मैं ये कह रहा था कि क्या चीज़ वापस लाती है। तो मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये मज़हब नहीं है जो उसकी मोहब्बत में वो पाकिस्तान आने के लिए या पाकिस्तान से ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए बेचैन रहते हैं। वो यहाँ का माशरा है जो इस्लामी माशरे का भी सुतून है, और वो है ख़ानदान। वो ये है कि माँ बाप की इज़्ज़त, वो ये है कि वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने माँ बाप की कदर की। लिहाजा अगर सिर्फ मज़हब होता तो वो हिजरत करके जाते, सऊदी अरब चले जाते और मक्के मदीने में जाकर सेटल होते। ये पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान का सुतून है, और ये ख़ानदान है, ये जो आपके वालिदैन बैठे, इनसे सीखना, इनकी मोहब्बतें, इनकी हमदर्दियाँ लेकर चलना, और आप भी साहिब औलाद होंगे वहाँ लेकर चलना। उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बता दूँ, माशाअल्लाह इतनी सारी ख़वातीन, लड़कियाँ जिनको इनामात मिले, मेहनत करती हैं। आप ये तहिया कर लें, और माँ बाप से मैं दरख्वास्त करता हूँ आप भी, और माशरे के जो मर्द हैं उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि आप भी, ये इल्म एक अमानत दी है इस मुल्क ने। आप अपना ख़ानदान के अंदर अच्छी शादियाँ कर कर बहुत सारा ड्रेनेज हो जाता है कि वो इल्म जो हासिल किया उसको माशरे में इस्तेमाल नहीं करती। इकानमी का पढ़ा आपने, बहुत कुछ पढ़ा, यकीनन इससे ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि अपने बच्चों की तरबियत के अंदर, ख़ानदान की तरबियत के अंदर एक पढ़ी लिखी माँ बहुत असर रखती है। मगर उसके साथ साथ अगर सिर्फ वो तरबियत करनी होती जो बच्चों की करनी है, तो मईशत का इल्म आपने, स्टेटिस्टिक्स को पढ़ा, मैथमेटिक्स को पढ़ा, ये डायरेक्टली बच्चों की तरबियत के अंदर ट्रांसलेट नहीं होते, ये ट्रांसलेट होते हैं माशरे की तरबियत के अंदर।
اور اتنا بڑا علم لے کر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ میرے ملک کے ساتھ اور وسائل کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اور معاشرے کے ساتھ. تو اس بات کے ذمہ دار والدین بھی ہیں کہ یقیناً ان بچیوں کی شادی ہوگی، یقیناً ایسے اور لڑکوں کے ساتھ بھی ہے، نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے کہ اس بات کا اہتمام کرو کہ معاشرے کے اندر جب بھی ممکن ہے عورت بھی معاشرے میں پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی بنے. بی بی عائشہ واز اے بزنس وومن. تو میں تو اب یونیورسٹیز اور اسکولز اور میڈیکل کالجز میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرو اسٹارٹنگ فرام ایئر 1 کہ یہ تعلیم صرف اس لیے نہیں ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے، یہ تعلیم اس لیے ہے، اتنی بڑا مہنگا پڑتا ہے ملک کو تعلیم دینا. تو لہٰذا یہ امانت ہے آپ کے پاس، اور اس کا یقیناً میک شور، یہ ہم کو میک شور کرنا ہے، حکومت کو میک شور کرنا ہے، یہ مردوں کو میک شور کرنا ہے کہ معاشرہ سیف ہو، عورت ہراس نہیں ہو، عورت جا سکے. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ایک صحیح اسلامی ریاست کیسی ہو سکتی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا، فرمایا کہ وہ عورت جو زیور سے لیس ہو اور ایک ساؤتھ سے عجم تک جائے اور وہ اس کو کوئی یہ خطرہ نہ ہو کہ میرا زیور یا میری جان کو کوئی خطرہ ہے. تو ایسا سیف معاشرہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے. یہاں عورتوں کو، لڑکیوں کو بہت سارے ایریاز کے اندر لوگ تعلیم کے لیے اسکولوں میں بھی نہیں بھیجتے اسی خطرے میں. خیر وہ تو ایک الگ فورم ہے جس پر میں بات کرتا ہوں، مگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں، اس کا ماں باپ آپ بھی اہتمام کریں. یہ آسان بات نہیں، کتنی محنت کی ہے آپ لوگوں نے پڑھانے کے لیے. پھر میں یونیورسٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، اتنی اچھی انداز سے آپ نے یہ بات کی کہ کتنے پی ایچ ڈیز رینکنگز میں آپ کتنے اوپر ہیں، کتنی محنت سے آپ لوگوں کو علم دے رہے ہیں. تو آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی اپنا نام بھی پیدا کرتے رہیں اور تعلیم بھی دیتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک گزارش ہے آپ سے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ کا بھی ذکر کیا، آپ نے ان سائنسز کے اندر ان طلباء کو تعلیم دے کر بھیجا. اب مجھے نہیں معلوم، ان کو طلباء کو اور طالبات کو معلوم ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مارکیٹ کیا مانگتی ہے. اچھا ایسا بھی ہوا ہے پاکستان میں کہ ہم پروڈیوس کرتے رہے اور مارکیٹ میں گنجائش نہیں تھی. پھر کیا ہوتا ہے، پھر سڑک پر پروٹیسٹ ہوتا ہے، جی ہم نے پی ایچ ڈی کیا، پی ایچ ڈی روزگار ہے، بے روزگار ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، جو خبر پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یار کمال ہے، اتنی محنت کر کے پی ایچ ڈی بنایا اور یہ بے روزگار ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہی. دیر از اے لیک آف کمیونیکیشن بٹوین دا مارکیٹ اینڈ آپ کی ڈائریکشن کے حوالے سے. کانسیپٹ سی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. بچوں کے پاس مارکیٹ ریسرچ تھوڑی ہوتی ہے. یہ اگر لائن لگا کر کسی ایسی فیکلٹی کے آگے کھڑے ہو جائیں ایڈمیشنز کے لیے جس کا کوئی آپ کی نظر میں کوئی فیوچر نہیں ہے یا فیوچر کم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ ریسرچ آپ اپنی کرنٹ رکھیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو چاہیے کہ یہ ریسرچ اپنی کرنٹ رکھے کہ مارکیٹ کیا چاہتی ہے، اور اسی اعتبار سے اپنی فیکلٹی کو بڑا کریں اور چھوٹا کریں، یا اپنے اسٹوڈنٹس کی تعداد کو اس پرٹیکولر ایریا کے اندر بڑھا بھی دیں. تو مارکیٹ کے ساتھ ایڈمیشنز، سبجیکٹس سب چلنے چاہیے. مثال کے طور پر مجھے کچھ لوگوں نے یہ بتایا جہاں پر فار ایگزامپل نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل، اس میں نے کہا کہ آئی ٹی کا معاملہ بھی شروع کر دو. ماڈرن لینگویجز تو اب آسان ہوتی گئی ہیں، آسان ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ سارے لوگوں کو بھی بتاؤں آسان اتنی ہو رہی ہیں کہ جیسے ٹائم another 5-6 years کہ اگر کوئی یہاں میری گفتگو نہیں سن رہا ہو تو وہ اپنا ٹیلی فون میری طرف کرے، میری بات سنے اور اس کو ٹرانسلیشن سنائی دے رہا ہو. تو this is going to happen in the next few years. There will be no need for translation in any other way. Already آپ کوئی چیز ٹیکنیکلی ٹرانسلیشن چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر گوگل ٹرانسلیٹ بھی موجود ہے، اور بھی ٹرانسلیشن کی چیزیں موجود ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ بھی کھولو. اینڈ آئی واز پلیزنٹلی اینڈ دے ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ بہت لوگوں نے پھر اس کے لیے اپلائی کیا کیونکہ ضرورت اس کی بھی ہے. تو لہٰذا ایک تو اسٹوڈنٹ ایڈمیشنز میں اس بات کا خیال کریں.
اپنی فیکلٹیز کی انرجیز کو ڈائریکٹ کریں اسی اعتبار سے کہ ویئر مور انرجی از نیڈڈ۔ دوسرا یہ کہ اس ریسرچ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ کے کامسیٹس نے ایپلیکیبل ریسرچ کے حوالے سے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو مارکیٹ کی پارٹنرشپ کے ساتھ لے کر آپ گئے ہیں، اور یہی راستہ ہے جس کے اندر ریسرچ ایک ایکیڈمک آئیوری ٹاور ان ایپلیکیبل ریسرچ سے ہٹ کر آپ ایپلیکیبل، وی کانٹ افورڈ ان ایپلیکیبل ریسرچ، وی کانٹ افورڈ تھیوریٹیکل ریسرچ وچ ہیز نو ایپلیکیشن۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ریسرچ ہم اپلائی کر سکیں، تو اس کے اندر بھی آپ محنت کر رہے ہیں۔ جب بھی میں جاتا ہوں کہیں یونیورسٹی کے اندر تو ایک قرآن کی دعا کا ذکر کرتا ہوں جو بچوں میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے، اور میرا بس نہیں چلتا کہ ہر محفل میں اس دعا کا ذکر کروں، میرا بس نہیں چلتا کہ میں ہر نماز میں اس دعا کو پڑھوں، کیونکہ وہ میرے اپنے لیے ہے، اور جو چیز مجھے اپنے لیے ایک ہیرا نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ وہ ایسے ہی کام کرے گی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کے دربار میں، تو حضرت موسیٰ سے ایک قتل ہوا تھا جب کوئی جھگڑا بازار میں انہوں نے دیکھا تو ہی واز اے وانٹیڈ پرسن۔ اس زمانے میں بھی وانٹیڈ پرسن ہوتے تھے جو ایک ریجن سے جا کر کسی اور ریجن میں چلے جاتے تھے، تو یہ آج کی کیفیت نہیں ہے، ہمیشہ کی کیفیت ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے، اور 10-12 سال کے بعد ان کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور کی شکل میں حضرت موسیٰ کو دکھایا۔ تو حضرت موسیٰ گھبرائے جب یہ حکم ملا ان کو کہ جاؤ تم فرعون کے دربار میں اس کو اللہ کا پیغام دو۔ بڑی دلیری کی بات ہے کہ جہاں سے وہ نکل، اور اتنا بڑا بادشاہ اس کے سامنے جانا ہو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ جی میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ہارون کا حضرت ہارون اپنے بھائی کا بھی انہوں نے سجیشن دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں تمہیں طاقت دوں گا، یہ طاقت آپ کے پاس ہے، میں تمہیں طاقت دوں گا اور کوئی عجائب دوں گا۔ تو اس میں سے ایک تھا کہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو تو نور نظر آئے گا، اس میں سے سیدھا ہاتھ بائیں بغل میں، اس میں سے نور نظر آئے گا، اور عصائے موسیٰ آپ نے سنا ہے۔ تو خیر وہ دعا، پھر حضرت موسیٰ نے وہ دعا مانگی پھر کہ اے اللہ آپ نے ذمہ داری تو دی ہے، تو رب اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ علم کے لیے کھول دے۔ یہ آپ نے صرف شروع کیا ہے، کوئی آپ کو اس میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی چیز میں کچھ حاصل کر سکیں۔ اللہ کی کائنات میں اتنا علم ہے کہ اس کا قطرہ بھی آپ کو نہیں ملا، اس کا ذرہ بھی نہیں ملا۔ تو خیر حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی اب میرا سینہ کھول دیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کاموں کو آسان کر دیں۔ آپ بھی دعا مانگیں، آپ کا سینہ کھلا، اب یہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوا بلکہ سینہ مزید کھلا جو علم آپ کو ملا، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے کاموں کو آسان کرے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان کھولیں تاکہ میں کمیونیکیٹ کر سکوں۔ اچھی کمیونیکیشنز آپ کی زندگی کی بنیاد بنے گی، آپ کے خاندان کی بنیاد بنے گی، اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد بنے گی، اپنے رشتوں کے اندر وہ بنیاد بنے گی۔ قوموں کے رشتوں کے اندر اچھی کمیونیکیشن بنیاد بنتی ہے، ورنہ مس کمیونیکیشن سے حشر آپ نے دیکھا۔